नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज की नशिस्त हज़रत सैयदा राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के सवाल हिजात से मुतल्लिक़ है। आज इस सिलसिले की चौथी नशिस्त है। तो आज हम बयान करेंगे आप रहमतुल्लाह अलैहा की दुनिया से बेरग़बती के बारे में। रवायत है कि एक बार आपने 7 दिन तक सिर्फ पानी से रोज़ा खोला। घर में खाने के लिए रोटी का एक लुक़मा भी नहीं था। इफ्तार का वक्त करीब था कि हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा पर भूख का गलबा हुआ। नफ्स ने आपसे फरियाद की, राबिया, आखिर तू कब तक मुझे भूखा रखेगी? ये ख्याल अभी आपके दिल में गुजरा ही था कि किसी शख्स ने दरवाजे पर दस्तक दी। आप बाहर तशरीफ़ लाईं तो एक न्याज़मंद खाना लिए खड़ा था। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने खाना कबूल कर लिया और नफ्स से मुखातब हो करते हुए फरमाया, मैंने तेरी फरियाद सुन ली है, कोशिश करूँगी कि तुझे मज़ीद अजियत ना पहुँचे। ये फरमाकर आपने खाना फर्श पर रख दिया और ख़ुद चिराग जलाने अंदर चली गई। वापस आई तो देखा कि एक बिल्ली ने खाने के बर्तन उलट दिए थे और ज़मीन पर गिरा हुआ खाना खा रही थी। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा बिल्ली को देखकर मुस्कुराई। शायद ये तेरे ही लिए भेजा गया था, इत्मीनान से खा ले। अब इफ्तार का वक्त करीब हो चुका था। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने चाहा कि पानी ही से इफ्तार कर लें। इतने में तेज़ हवा का झोंका चला और चिराग बुझ गया। हज़रत राबिया अंधेरे में आगे बढ़ी। इत्तेफाक से पानी का बर्तन भी टूट गया और सारा पानी ज़मीन पर बह गया। बहुत ही अजीब सूरत हाल थी। बेख्तियार आपकी ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज अदा हुए, या इलाही, ये क्या राज है? मैं गुनहगार नहीं जानती कि तेरी रज़ा क्या है। इसके जवाब में एक सदाए गैब सुनाई दी, ऐ मेरी मोहब्बत का दम भरने वाली, अगर तू चाहती है कि तेरे लिए दुनिया की नेमतें वक्फ कर दूं तो फिर मैं तेरे दिल से अपना गम वापस ले लूँगा, क्योंकि मेरा गम और दुनिया की नेमतें एक ही दिल में जमा नहीं हो सकते। ऐ राबिया, तेरी भी एक मुराद है और मेरी भी एक मुराद है। तू ही बता कि दोनों मुरादें एक जगह कैसे रह सकती हैं। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि जब मैंने ये आवाज़ सुनी तो दुनिया से हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया और सारी उम्मीदें तर्क कर दी। इसके बाद मैंने हर नमाज को आखिरी नमाज समझा। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक फाहिशा औरत थी जिसके पास हुस्न का तिहाई हिस्सा था। जब तक 100 दिनार ना ले लेती, किसी को अपने पास ना आने देती, उसे एक आबिद ने देखा और आशिक हो गया और मेहनत मजदूरी करके 100 दिनार जमा किए। फिर उस औरत के पास आया और कहा, तेरा हुस्न मुझे भा गया था, मैंने मेहनत मजदूरी करके 100 दिनार जमा कर लिए हैं। उसने कहा, ले आओ। वो शख्स उसके यहाँ पहुँचा। उसका एक सोने का तख्त था जिस पर वो बैठा करती थी। उसे भी उसने अपने पास बुलाया। जब आबिद आमादा हुआ और उसके पास जा बैठा तो नागाह उसे अल्लाह के सामने क़यामत के दिन खड़ा होना याद आ गया और फौरन उसके बदन में राशा पड़ गया और कहा, मुझे जाने दे, 100 दिनार तेरे ही है। उसने कहा, तुझे क्या हो गया है? तूने तो कहा था कि मैं तुझे पसंद आ गई और तूने मेहनत मजदूरी करके दिनार जमा किए और जब मुझ पर कादिर हुआ तो ये हरकत की। कहा, मुझ पर अल्लाह का खौफ तारी हो गया और अल्लाह के सामने जाने का अंदेशा गालिब आ गया। मेरे दिल में तेरी अदावत पैदा हो गई। अब तू मेरे नज़दीक सब लोगों से ज़्यादा काबिल नफ़रत है। उसने कहा, अगर तू सच्चा है तो मेरा शौहर भी तेरे सिवा कोई नहीं हो सकता।
اس نے کہا مجھے نکل جانے دے۔ اس نے کہا مجھ سے نکاح کرنے کا وعدہ کر جاؤ۔ کہا ان قریب ہو جائے گا۔ پھر سر پر چادر ڈالی اور اپنے شہر کو چلا گیا۔ وہ عورت بھی توبہ کر کے اس کے پیچھے اس کے شہر کو روانہ ہوئی۔ اس شہر میں پہنچ کر لوگوں سے اس عابد کا حال دریافت کیا۔ لوگوں نے اسے بتایا اس عورت کو ملکہ کہتے تھے۔ عابد سے بھی کسی نے کہا کہ تمہیں ملکہ تلاش کرتی پھرتی ہے۔ انہوں نے جب اسے دیکھا فوراً ایک چیخ ماری اور جاں بحق تسلیم کی۔ وہ عورت نا امید ہو گئی۔ پھر اس نے کہا یہ تو مر ہی گئے، ان کا کوئی رشتہ دار بھی ہے؟ لوگوں نے کہا اس کا بھائی بھی فقیر آدمی ہے۔ کہنے لگی اس کے بھائی کی محبت کی وجہ سے اس سے نکاح کروں گی۔ چنانچہ اس سے نکاح کیا، جس سے 7 لڑکے پیدا ہوئے، سب کے سب نیک بخت صالح تھے۔ روایت ہے کہ ایک بار حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے رابعہ آج مجھے 2 باتیں بتاؤ جو تم نے کسی کتاب یا عالم کے ذریعے حاصل نہ کیے ہوں، وہ براہ راست تم تک پہنچی ہوں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک غور کرتی رہیں، پھر آپ نے امام وقت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ایک بار میں نے اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے ہاتھ سے بٹی ہوئی چند رتیاں فروخت کیں۔ خریدار نے مجھے 2 درم دیے تو میں نے 1 درم ایک ہاتھ میں لیا اور دوسرا دوسرے ہاتھ میں۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ ایک ہی ہاتھ میں دونوں درم لینے سے کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ اس بات سے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ کثرت مال کی طرف تھا۔ ایک بار آپ نے کسی شخص کو چند سکے دے کر فرمایا میرے لیے بازار سے جا کر کمبل خرید لاؤ۔ اس شخص نے عرض کیا مخدومہ آپ کو سفید کمبل درکار ہے یا سیاہ؟ یہ سن کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ناخوشگوار لہجے میں فرمایا پیسے واپس دے دو۔ ابھی کمبل خریدا نہیں اور سیاہ و سفید کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ پھر اس شخص سے پیسے واپس لے کر اپنی خادمہ کو دے دیے اور فرمایا کہ انہیں جا کر دریا میں پھینکو۔ ان تمام واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ دنیا اور اہل دنیا سے کس قدر بے نیازانہ تعلق رکھتی تھی۔ شیخ ابو العباس کے شاگرد شیخ صفی الدین منصور فرماتے ہیں کہ میرے استاد کی ایک صاحبزادی تھیں۔ آپ کے دوستوں اور مصاحبوں میں سے بہت سے لوگ ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے۔ شیخ کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا میری اس لڑکی سے نکاح کا کوئی ارادہ نہ کرے، کیونکہ جب یہ پیدا ہوئی تھی اس وقت مجھے حق سبحانہ تعالیٰ نے اس کے خاوند کی اطلاع دے دی تھی اور میں اس کا منتظر ہوں۔ حضرت شیخ صفی الدین فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اپنے والد کے ہمراہ جو ملک اشرف کی وزارت پر تھے، نہر فرات کے پار تھا۔ جب ہم مصر آئے تو ملک عادل نے میرے والد کو قاصد بنا کر ابو عزیز کے پاس مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ ملک مسعود ابن ملک کامل کی یمن میں جا کر مدد کریں۔ اس وقت میں شیخ ابو العباس کے پاس حاضر ہو کر ان کا مصاحب ہوا۔ میرے بچپن ہی میں جب کبھی شیوخ کا ذکر آتا تو ان کی صورت میرے سامنے آ جاتی۔ جب میں ان کے سامنے بیٹھا تو میری شکل بدل گئی، جبکہ میری اچھی شکل تھی، زرین لباس تھا اور سواری کے لیے عمدہ خچر تھا۔ میں گھر بار چھوڑ کر شیخ ہی کے پاس آ رہا، حتیٰ کہ میرے والد بڑی حشمت کے ساتھ مکہ مکرمہ سے لوٹے اور ان کی ملاقات کے لیے مصر سے بڑی مخلوق پورے اہتمام اور ڈیرے خیموں کے ساتھ شہر کے باہر گئی۔ مجھ سے بھی شیخ نے فرمایا اپنے والد کی ملاقات کے لیے جاؤ۔ میں نے کہا میرا آپ کے سوا کوئی باپ نہیں اور اب میں نہ ان کی سواریوں پر سوار ہوں گا نہ ان کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ فرمایا اپنی بری حالت ہی کے ساتھ جاؤ۔ چنانچہ میں ایک معمولی سواری پر ردی حالت میں سوار ہو کر چلا۔ میرے عزیز میری حالت دیکھ کر روتے تھے۔ جب والد صاحب سے حاجیوں کے پڑاؤ میں میں نے ملاقات کی تو میں تنہا تھا۔ میں نے انہیں سلام کیا تو نہ انہوں نے مجھے پہچانا نہ ان کے ساتھیوں نے۔ ان کے ہمراہ سالاران فوج
اور غلام اور خدام سب تھے۔ جب اس کے بعد مجھے پہچانا تو دم خود رہ گئے، اور ان کے چہرہ کا رنگ زرد ہو گیا اور سخت حیران ہوئے اور ہکا بکا رہ گئے۔ خدا ان کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ پھر آگے چلے تو میرے اہل و اقربا، بھائی اور جو لوگ نکلے تھے ان سے آ ملے اور جمع ہو گئے، اور میں تنہا ایک کونے میں کھڑا رہا۔ جب وہ اپنے پڑاؤ پر آئے تو ان کے سامنے تحفے اور کھانے وغیرہ جو شہر سے ساتھ لائے تھے پیش کیے، اور جو لوگ ان کے ہمراہ تھے وہ اور جو ان سے ملنے آئے تھے سب دسترخوان پر جمع ہو گئے، مگر میں تنہا الگ رہا اور سخت گریہ زاری کرتا رہا، جیسا کہ قیدی کو جب اس کے اہل و عیال سے چھڑاتے ہیں تو آہذاری کرتا اور روتا ہے۔ اخیر میں مجھے والد نے قید کرنے کی دھمکی دی اگر میں اپنے اس طریقہ سے باز نہ آؤں اور پہلے کا طریقہ اختیار نہ کروں۔ میں نے شیخ کو اس کی خبر دی۔ آپ نے مجھے اپنے یہاں سے نکال دیا اور کہا اپنے باپ کے پاس جاؤ اور پھر کبھی میرے پاس یہاں نہ آؤ۔ ایک مدت تک میں روتا تھا اور لیلا کے مجنوں کا یہ شعر پڑھتا تھا: میں لیلا پر دیوانہ ہوا تو وہ غیر پر دیوانی ہو گئی، اور ایک تو مجھ پر بھی دیوانی ہو گئی جس کو میں نہیں چاہتا۔ اس وقت اللہ نے مجھے شیخ کے مقصود کے راز پر مطلع فرمایا۔ شیخ نے میرے صدق کا امتحان کرنا چاہا تاکہ میرے بارے میں وہ خواہش و ارادے سے بری ہو جائیں۔ اس وقت شیخ کی طرف سے میرا دل صاف ہو گیا اور اپنے باپ کے گھر جا کر ایک گوشہ میں بیٹھا رہا اور قسم کھائی کہ جب تک شیخ کا حکم نہ ہو نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ سوؤں گا، نہ باہر نکلوں گا۔ والد نے میری حالت پوچھی تو لوگوں نے شیخ کے نکال دینے کا اور میرے قسم کھا لینے کا سارا قصہ بیان کر دیا۔ کہا جب بھوک پیاس لگے گی تو خود بخود کھائے گا۔ چنانچہ میں تیسرے دن بھی اسی حالت میں رہا۔ والد صاحب اس دن بیدار ہوئے اور فرمایا اس سے کہہ دو کہ شیخ کے پاس جائے اور جو چاہے کرے۔ میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ والد صاحب خود مجھ کو شیخ کے پاس لے جا کر ان کے حوالے نہ کر دیں۔ اس سے میری غرض شیخ کا اعزاز بڑھانا تھا۔ کہا اچھا، اور مجھے ساتھ لے کر پیدل شیخ کی مسجد کی طرف گئے اور آپ کا ہاتھ چوم کر فرمایا حضرت یہ آپ کا لڑکا ہے، اسے جو چاہے کیجیے۔ میری آرزو تو یہ تھی کہ اس کی جگہ پر میں خود آپ کا خدمت گزار ہوتا۔ شیخ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے آپ کو نفع پہنچائے گا۔ پھر مجھے شیخ کے سپرد کر کے چلے گئے۔ خدا بند عالم انہیں بڑی جزا عطا فرمائے اور میری جانب سے بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک مہینہ تک میں نے انہیں نہ دیکھا، اور میں شیخ کے مکان پر 2 گڑھے پانی سے بھر کر ننگے پاؤں لے جایا کرتا تھا، اور لوگ مجھے دیکھ کر والد سے بیان کرتے تھے تو وہ فرماتے تھے میں نے اسے اللہ کے لیے چھوڑ دیا ہے، اور اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اس کا یہ ثواب ضائع نہ ہوگا، اور دعا کرتا ہوں کہ اسے اپنے لائق اجر عطا فرمائے۔ پھر والد کی وفات کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ شیخ مجھ سے فرما رہے ہیں کہ اے صفی الدین، میں نے اپنی لڑکی کا تجھ سے نکاح کر دیا ہے۔ جب میں بیدار ہوا تو میں حیران رہ گیا، شرم کی وجہ سے اس واقعہ کی شیخ کو اطلاع نہیں کر سکتا تھا۔ اگر نہ کروں تو خیانت کا یہ اندیشہ تھا کہ میں ان سے کوئی بات دیکھی ہوئی نہ کہوں۔ اتنے میں شیخ نے مجھ کو دیکھا اور فرمایا تو نے خواب میں کیا دیکھا تھا؟ مجھ پر ان کی ہیبت طاری ہو گئی اور خاموش رہا۔ فرمایا بیان کرو، تمہیں کہنا پڑے گا۔ میں نے کہا میں نے یہ واقعہ دیکھا۔ فرمایا اے بیٹے یہ تو ازل ہی سے ہو چکا تھا، یا اس قسم کا کوئی اور فکرہ کہا اور میرا عقد اپنی لڑکی کے ساتھ کر دیا۔ اور وہ اولیاء اللہ میں سے تھیں، ان کے چہرے پر ایسا نور تھا کہ کسی دیکھنے والے کو ان کے ولی اللہ ہونے میں شبہ نہیں ہوتا تھا، ان کے یقینی ہونے میں شبہ ہوتا تھا۔ اس سے کئی بچے ہوئے اور سب کے سب فقراء ہوئے، اور ہم ان کی برکت سے ان کے والد کی وفات کے بعد بھی ایک مدت تک زندہ رہے۔ روایت ہے کہ ایک بار کسی شخص نے برسر مجلس آپ سے سوال کیا آپ کہاں سے آئی ہیں؟ اس جہان سے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اسی شخص نے دوسرا سوال کیا اور کہاں جائیں گی؟ اسی جہان میں۔
حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پھر جب آپ سے پوچھا گیا کہ اس جہان میں کیا کرتی ہیں تو فرمانے لگی، میں افسوس کے سوا کچھ نہیں کرتی۔ اس شخص نے پوچھا کہ آپ کس بات پر افسوس کرتی ہیں؟ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس جہان کی روٹی کھا کر اس جہان کا کام کرتی ہوں۔ اس کے بعد حاضرین مجلس میں سے ایک شخص نے کہا، آپ کی زبان میں عجیب مٹھاس ہے، اس لیے آپ مسافر خانے کی محافظت کے لائق ہیں۔ اس شخص کی بات سن کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں یہی کام تو کر رہی ہوں، جو کچھ میرے اندر ہے اسے باہر کرتی ہوں، اور جو باہر ہے اسے اندر آنے نہیں دیتی۔ کون آتا ہے اور کون جاتا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں دل کو محفوظ رکھتی ہوں، نہ کہ مٹی یعنی جسم کو۔ عشق الہی میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اس قدر غرق رہتی تھیں کہ خوشی اور غم اپنی حیثیت کھو بیٹھتے تھے۔ عبادت کے بارے میں آپ کا طرز فکر بڑا عجیب تھا۔ آپ خوف اور طمع سے بے نیاز ہو کر اپنے خالق کو پکارتی تھیں۔ اس بار آپ پر جذب کی کیفیت طاری تھی۔ اہل بصرہ نے دیکھا کہ آپ ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی لیے ہوئے بھاگی چلی جا رہی ہیں۔ لوگوں نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اس حال میں دیکھا تو پوچھا، مخدومہ یہ کیا ہے، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اس پانی سے دوزخ کی آگ کو بجھانے چلی ہوں کہ لوگ اسی کے خوف سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ آگ کس لیے ہے؟ لوگوں نے پوچھا۔ میں اس آگ سے جنت کو پھونک ڈالنا چاہتی ہوں تاکہ جو لوگ جنت کی لالچ میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں انہیں جنت نہ مل سکے۔ یہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا انداز فکر تھا، جسے جذب و مستی کی کیفیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، ورنہ دونوں حالتوں میں اللہ کی عبادت جائز ہے۔ قرآن حکیم میں اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک بار حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگ رہی تھیں، اے میرے معبود، اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ ہی میں ڈال دینا، اور اگر میری ریاضت حصول جنت کے لیے ہے تو اسے مجھ پر حرام کر دینا، اور اگر میں صرف تیرے ہی لیے تیری پرستش کرتی ہوں تو مجھے اپنے دیدار سے ہرگز محروم نہ رکھنا۔ یہی وہ عشق ہے جس نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ولایت کے منصب تک پہنچایا، اور پھر آپ کا نام قیامت تک کے لیے محبت کی علامت بن کر رہ گیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی تجرد کے عالم میں گزاری۔ اس زمانے کے کچھ لوگوں نے آپ کی اس روش پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، آپ خود کو عارفہ کہتی ہیں مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس معروف سنت پر عمل نہیں کرتی۔ اس کے جواب میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے، اگر تم مجھے ان اندیشوں سے نجات دلا دو تو میں آج ہی نکاح کر لوں گی۔ میرا پہلا اندیشہ یہ ہے کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گی یا نہیں۔ دوسرا یہ کہ میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں۔ تیسرا اندیشہ یہ کہ قیامت کے دن ایک گروہ کو دائیں طرف سے بہشت میں داخل کیا جائے گا اور دوسرے گروہ کو بائیں طرف سے دوزخ میں۔ تم لوگ بتاؤ کہ میں کس طرف ہوں گی؟ آپ کے ان تینوں سوالوں کے جواب میں لوگوں نے کہا، ہمیں کچھ نہیں معلوم، بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا کیا حشر ہوگا۔ ان لوگوں کا جواب سن کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی پرسوز لہجے میں فرمایا، تم خود ہی بتاؤ کہ جس عورت کو اس قدر غم ہو وہ شوہر کی خواہش کس طرح کر سکتی ہے؟ بڑے حکیمانہ انداز میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ گفتگو فرماتی تھیں، یہاں تک کہ بڑے بڑے صاحبان علم آپ کے حضور میں عاجز رہ جاتے تھے۔ ایک بار کسی نے آپ کی گوشہ نشینی پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ذرا باہر نکل کر دیکھیے کہ کیسی بہار آئی ہوئی ہے۔ اس طرح ایک بار ایک شخص آپ کی مجلس میں حاضر ہوا جس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ نے سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کے سر میں درد ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ پوچھا کہ اس کی عمر کیا ہے؟
جواب میں اس شخص نے کہا کہ اس کی عمر 30 سال ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرا سوال کیا کہ وہ اس عرصے میں بیمار رہا یا تندرست؟ اس شخص نے عرض کیا کہ وہ اس دوران کبھی بیمار نہیں ہوا۔ اس شخص کا جواب سن کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم 30 سال تک تندرست رہے مگر اس عرصے میں ایک دن بھی شکریہ ادا کرنے کے لیے اپنے سر پر پٹی نہیں باندھی، مگر آج ذرا سی دیر کے لیے بیمار ہوئے تو اپنے مالک کی شکایت کرنے کے لیے فوراً سر پر رومال باندھ لیے۔ آپ کی بات سن کر وہ شخص نہایت شرمندہ ہوا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں مکہ مکرمہ کے ارادہ سے گیا، مجھے سخت پیاس لگی تو میں قبیلہ بنی مخزوم میں چلا گیا۔ میں نے ایک چھوٹی سی حسینہ جمیلہ لڑکی دیکھی، وہ گنگنا کے اشعار پڑھ رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا، حالانکہ وہ بالکل بچی تھی۔ میں نے کہا، اے لڑکی، تجھے حیا نہیں آتی؟ اس نے کہا، چپ رہ اے ذوالنون، میں نے رات شراب محبت خوشی کے ساتھ نوش کی ہے اور صبح کے وقت مولا کی محبت میں مخبول اٹھی ہوں۔ میں نے کہا، اے لڑکی، میں تجھے عقل مند پاتا ہوں، مجھے کچھ نصیحت کر۔ کہا، اے ذوالنون، خاموشی کو لازم پکڑو اور دنیا سے تھوڑی سی روزی پر راضی رہو تو تم جنت میں اس قیوم کی زیارت کرو گے جو کبھی نہیں مرتا۔ میں نے کہا، تیرے پاس کچھ پانی ہے؟ کہا، میں تجھے پانی دیتی ہوں، میں تجھے پانی بتاتی ہوں۔ میں نے سمجھا کہ وہ مجھے پانی کا کنواں یا چشمہ بتائے گی۔ میں نے کہا، بتاؤ۔ کہا، لوگ قیامت کے دن 4 فریق ہو کر پانی پئیں گے۔ ایک گروہ کو ملائکہ پلائیں گے، حق تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی وہ شراب سفید ہوگی اور پینے والوں کو لذت بخشے گی۔ اور ایک گروہ کو رضوان داروغہ جنت پلائیں گے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں اس شراب میں تسنیم کا پانی ملایا جائے گا۔ اور ایک گروہ کو حق جل جلالہ پلائیں گے اور وہ لوگ بزرگان خاص ہوں گے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں حق تعالیٰ ان کو شراب طہور پلائیں گے۔ پس تم دنیا میں کسی پر اپنے مولا کے سوا اپنا راز ظاہر نہ کرو تاکہ آخرت میں حق تعالیٰ تمہیں اپنے ہاتھ سے پلائیں۔ شاید چوتھا گروہ وہ ہوگا جنہیں بچے پلائیں گے، چنانچہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں روایت ہے ایک بار کچھ اہل علم جو آپ کی شہرت و محبوبیت الہی سے حسد رکھتے تھے مجلس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت بخشی ہے، ہمیشہ مرد ہی کو نبی یا رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، آج تک کسی عورت کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کی بات سن کر فرمایا، بے شک یہی اللہ کا نظام ہے، مگر ایک بات غور سے سن لو کہ مردوں ہی نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کسی عورت نے آج تک یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ فرعون مصر کی طرف تھا جو خدائی کے بلند باغ دعوے کیا کرتا تھا۔ روایت ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ شاعری بھی کیا کرتی تھی۔ آپ کا سارا کلام کیفیات عشق سے معمور ہے۔ ایک مقام پر فرماتی ہیں، اے نفس، تو اپنے اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ اس کی نافرمانی بھی کرتا رہتا ہے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی عجیب بات ہو سکتی ہے؟ ایک اور مقام پر فرماتی ہیں، میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، 2 طرح کی محبت، ایک محبت ہے آرزو اور تمنا کی اور دوسری محبت ہے صرف تیری ذات کی۔ میری وہ محبت جو آرزو اور تمنا سے لبریز ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی، مگر وہ محبت جو صرف تیری ذات سے ہے، اسی محبت کا واسطہ حجاب کو دور کر دے تاکہ آنکھیں تیرا جلوہ دیکھ سکیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں غرض اور آرزو کی جس محبت کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد اللہ کا احسان اور انعام ہے جو وہ اپنے بندوں پر روا رکھتا ہے، اور جس حب ذات الہی کی بات کی ہے اس سے مراد دیدار خداوندی کی محبت ہے جس کا نظارہ ان کے دل کی آنکھوں نے کیا، اور یہی محبت سب سے بہتر اور برتر ہے۔ جمال ربوبیت کی لذت بجائے خود سب سے بڑی چیز ہے،
اس کے متعلق حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے صالح بندوں کو وہ چیز دیتا ہوں جسے عام آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، نہ عام کان سن سکتے ہیں، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزر سکتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان ایک شخص کے غلام سیاہ فام تھے۔ وہ شخص آپ کو بیچنے کے لیے بازار لے گیا۔ جب کوئی خریدار آتا تھا تو آپ دریافت کرتے تھے کہ تم مجھے خرید کر کیا کرو گے؟ جب وہ اپنی ضرورت بیان کرتا تو آپ فرماتے میری حاجت یہ ہے کہ تم مجھے نہ خریدو۔ حتیٰ کہ ایک خریدار نے آپ کے جواب میں یہ کہا کہ میں تمہیں چوکیدار بناؤں گا۔ آپ نے فرمایا تو خرید لے۔ چنانچہ وہ آپ کو خرید کر اپنے گھر لے گیا۔ اس مالک کی 3 فاحشہ لڑکیاں تھیں جو بدکاری کیا کرتی تھی۔ اس کو اتفاقاً اپنی جائیداد کی طرف جانے کی ضرورت ہوئی تو آپ سے کہا گیا کہ میں نے کھانا پانی اور ضرورت کی سب چیزیں ان کے پاس پہنچا دی ہیں۔ جب میں نکل جاؤں تو دروازہ بند کر کے باہر بیٹھے رہنا اور میرے واپس آنے تک دروازہ نہ کھولنا۔ چنانچہ جب مالک باہر چلا گیا تو آپ نے حکم کی تعمیل کی۔ لڑکیوں نے کہا دروازہ کھول دے۔ آپ نے انکار کیا۔ ان لڑکیوں نے آپ کو مار کر زخمی کیا اور واپس لوٹ گئیں۔ آپ خون دھو کر وہیں بیٹھ گئے۔ جب مالک آیا تو آپ نے اسے اس واقعے کی اطلاع نہ کی۔ پھر دوسری مرتبہ بعینے ہی یہی واقعہ پیش آیا۔ اب بڑی لڑکی نے سوچا کہ یہ غلام حبشی کیسا اچھا آدمی ہے، باوجود غلام ہونے کے اللہ کی عبادت میں مجھ سے بہتر ہے، میں بھی ضرور توبہ کروں گی۔ چنانچہ اس نے توبہ کی۔ پھر چھوٹی نے کہا یہ غلام حبشی اور بڑی لڑکی دونوں مجھ سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، میں بھی ضرور توبہ کروں گی۔ اس نے بھی توبہ کی۔ منجلی لڑکی نے کہا یہ حبشی غلام اور دونوں بہنیں خدا کی اطاعت میں مجھ سے بہتر ہیں، میں بھی ضرور توبہ کروں گی۔ اس نے بھی توبہ کی۔ جب شہر کے بدماشوں نے یہ خبر سنی تو کہنے لگے یہ حبشی غلام اور فلاں شخص کی لڑکیاں ہم سے زیادہ خدا پرست ہیں، اب ہم بھی توبہ کریں گے۔ چنانچہ ان سب نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور شہر میں سب متقی ہو گئے۔ یہ اسی محبت کا نتیجہ تھا کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت مغموم اور ملول رہا کرتی تھیں۔ شاید و نادر ہی ان کی آنکھوں میں کسی نے خشک دیکھا ہو، ورنہ کسی آبشار کی طرح بہتی ہی رہتی تھی۔ جب مجلس میں کوئی دوزخ کا ذکر چھیڑ دیتا تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کی دہشت سے بے ہوش ہو جاتی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد مسلسل توبہ کرتی رہتی تھی۔ روایت ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی سجدہ گاہ ہمیشہ آنسوؤں سے تر رہتی تھی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت کم گفتگو کیا کرتی تھیں۔ آپ کا بیشتر وقت نماز پڑھنے میں گزرتا تھا۔ اگر کبھی کسی سے کوئی بات کرنی ہوتی تو آیات قرآنی کا سہارا لے کر اپنا مطلب بیان کرتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ جواب میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انسان جو کچھ بولتا رہتا ہے فرشتے اسے لکھتے رہتے ہیں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ قرآن کی آیتوں کے سوا کچھ نہ بولوں۔ یہ احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں میرے منہ سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے اور فرشتے اسے تحریر کر لیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ روتی رہتی تھیں۔ لوگوں نے آپ کی یہ اندوہگیں حالت کو دیکھ کر کہا اللہ نے انسان کو ہنسنے کے لیے منع تو نہیں کیا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بے شک اس نے منع نہیں کیا، مگر مجھے اس کام کے لیے فرصت ہی نہیں ہے۔ عقیدت مندوں نے جو تعجب سے کہا کیا ہنسنے کے لیے بھی فرصت درکار ہوتی ہے؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں، دنیا میں وہی شخص ہنستا ہے جسے اطمینان قلب حاصل ہو، اور میں ابھی اس نعمت سے محروم ہوں۔ جب حاضرین مجلس نے آپ کے اس قول مبارک کی وضاحت چاہی تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے محبت کے لیے صرف ایک ہی ہستی کا انتخاب کیا ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک۔ میں اس خوف سے روتی رہتی ہوں کہ کہیں میری زندگی بھر کی محنت عکارت نہ چلی جائے اور مرتے وقت مجھ سے کہا جائے کہ تو ہمارے لائق نہیں ہے۔
حضرت ابو عامر وائز رحمۃ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک لونڈی کو دیکھا جو بالکل ادنا قیمت پر فروخت ہو رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو اس کا پیٹ پیٹھ سے لگا ہوا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے اور رنگ زرد ہو رہا تھا۔ میں نے رحم کھا کر اس کو خریدا اور کہا میں ہمارے ساتھ بازار چل، رمضان المبارک کے لیے کچھ ضروری چیزیں خریدیں گے۔ اس نے کہا اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے لیے سارے مہینے یکساں کر دیے ہیں اور دنیا کا کوئی شغل مجھے نہیں دیا۔ وہ دن کو روزہ رکھتی تھی اور رات بھر نماز پڑھتی تھی۔ اب جب عید قریب آئی تو میں نے کہا صبح تڑکے ہمارے ساتھ بازار چلو، عید کے لیے ضروری سامان خریدیں گے۔ اس نے کہا اے میرے آقا تم تو دنیا میں بہت ہی مشغول ہو۔ پھر اندر جا کر نماز میں مشغول ہوئی اور ایک آیت پڑھتی رہی حتیٰ کہ اس آیت پر پہنچی، یعنی اہل دوزخ کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ اس آیت کو بار بار پڑھتی رہی اور ایک چیخ ماری اور دنیا چھوڑ گئی۔ دوستو، یہ تھی حضرت سیدہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا سے بے رغبتی کی حالت، جسے ہم نے آج بیان کیا۔ تو یہ سلسلہ ابھی آگے چلے گا، تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کرامات کے بارے میں بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔